जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां पर एक ऐसी खौफनाक वेलकम टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल खौफ की आवाज़। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई खौफनाक कहानी की वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह पाक आप सबको शैतानी मखलूक़ात के शर से महफूज रखें, आमीन सुम आमीन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक और पुरस्कार और खौफज़दा कर देने वाली कहानी लेकर आया हूँ, जो हमें भेजी है हमारे एक दोस्त हसीब ने, जिनका ताल्लुक़ कराची से है। अपनी कहानी में वो बताते हैं कि भाई, ये वाक़या हमारे पूरे घर के दिलो दिमाग पर ऐसा असर रखता है कि जब भी हम वो वक्त याद करते हैं तो सच में खौफज़दा हो जाते हैं। असल में बात ज़रा पुरानी है कि तब की बात है जब मेरे मैट्रिक्स के एग्ज़ाम्स हुए थे। हम किराए के मकान में रहते थे, फिर मालिक मकान से ज़रा अनबन की वजह से अब्बू ने कहा था कि अब मकान चेंज करेंगे, मगर मेरे इम्तहानात का वेट कर रहे थे। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए तो अब्बू ने किराए का मकान ढूंढने के लिए एजेंट को भी कह दिया था और ख़ुद भी ढूंढने लग गए थे। 2-3 दिन के बाद अब्बू को हमारे घर से तकरीबन 10-12 गलियां छोड़कर एक मकान के बाहर एक बोर्ड नज़र आया, जिस पे लिखा हुआ था कि मकान किराए के लिए खाली है। बाहरी हालत तो ठीक ठाक थी। अब्बू ने उस बोर्ड पर लिखे हुए नंबर पर रब्ता किया और कहा कि हमने आपके मकान के बाहर बोर्ड देखा है, हमें मकान किराए पर चाहिए। जिनका मकान था उन्होंने अब्बू को कहा कि आप शाम को आ जाएं, मैं मकान दिखा दूंगा। अब्बू फ़ौरन घर आए और अम्मी को बताया कि अपने ही इलाके में 10-12 गलियां छोड़कर एक मकान देखा है। बाहर ही बोर्ड लगा हुआ था। शायद उस बंदे ने एजेंट को बीच में नहीं डाला है घर चढ़ाने के लिए। तो अम्मी बोली कि ये तो अच्छी बात है, वरना प्रॉपर्टी एजेंट को अलग से पैसे भी देने पड़ते हैं। डायरेक्ट ही बात हो जाएगी तो पैसे बच जाएंगे। हमारे अब्बू ने कहा कि शाम को बुलाया है, तुम लोग भी चल लेना, ताकि अगर पसंद आए तो मैं वहीं फ़ाइनल का बोल दूँ। अम्मी ने पूछा कि आपने देखा है मकान? तो अब्बू बोले कि नहीं, अभी तो नहीं, अभी मालिक मकान नहीं था, घर को तो ताला लगा हुआ था, उसने मुझे शाम को बुलाया है। शाम हुई तो मालिक मकान की कॉल आ गई अब्बू को कि आप लोग आ रहे हैं या नहीं। अब्बू ने कहा कि जी बस हम 10 मिनट में पहुंच रहे हैं, आप वहीं हमारा इंतज़ार करें। अब्बू ने अम्मी, मुझे और मेरे बड़े भाई जावेद, जो कि अभी अभी नौकरी से आया था, उसको कहा कि चलो और चलकर मकान देख लो। हम सब अब्बू के हमरा पैदल ही 10-12 गलियां क्रॉस कर उस मकान के बाहर पहुंच गए। अब्बू ने मालिक मकान को कॉल की तो वो बोला कि बस मैं आया, 2 मिनट इंतज़ार करें आप वहीं पर। सब बाहर से मकान का जायज़ा लेने लग गए। वो सिंगल स्टोरी घर था, नीचे वाला पोर्शन और ऊपर छत। बाहर से तो मकान ठीक ही लग रहा था, मगर असल बात तो अंदर से ही देखनी थी। अभी हम सब आपस में बात कर ही रहे थे कि मालिक मकान मोटर बाइक पर आ गया और अब्बू से सलाम करते हुए कहा कि जनाब, अब बोलें, मैं ही हूँ इस घर का मालिक। अब्बू ने कहा कि आप अगर दिखा दें घर, फैमिली साथ ही है, अगर इनको पसंद आ गया तो मैं आज ही फाइनल कर दूंगा और साथ ही साथ किराए वगैरह की बात भी कर लूँगा। उसने मेन गेट खोला तो अंदर गुप अंधेरा था। मालिक मकान ने बताया कि पहले हम यहीं पर रहते थे, मगर अब हमने साथ ही दूसरे इलाके में अपना दूसरा मकान ले लिया है। तकरीबन 6 माह से हम वहाँ शिफ्ट हो गए हैं। पहले हमारा सामान पड़ा हुआ था तो तभी बोर्ड नहीं लगाया था, अब पूरा खाली कर दिया है तो बोर्ड लगा दिया है और पहला फ़ोन आपका ही आया है। जैसे ही मेन गेट खोला तो अंदर से सेलन की बहुत तेज़ बदबू हमारी नाक को छूते हुए बाहर निकली। अम्मी ने फ़ौरन चादर मुंह पर कर ली। अंदर काफ़ी अंधेरा था, कोई लाइट नहीं लगी हुई थी। अब्बू ने कहा कि आप लोग कोई लाइट भी लगा के नहीं गए? तो मालिक मकान हंसते हुए बोला, जी बस सभी खाली कर दिया था, मैं टॉर्च ऑन करता हूँ। उसके साथ साथ मैंने और भाई ने भी अपने अपने फ़ोन्स की टॉर्च ऑन कर ली। घर में दाखिल होते ही सामने एक छोटी सी जगह बनी हुई थी जहाँ पानी की मोटर लगी हुई थी और साथ ही एक छोटा सा वॉशरूम था। आगे जाकर एक और गेट था। जब उसको खोला तो सामने टीवी लाउंज था और लाउंज में दाखिल होते ही उल्टे हाथ पर एक कमरा बना हुआ था, जिसको वो मालिक मकान ड्राइंग रूम बता रहा था। और लाउंज के बिल्कुल सामने दोनों कोनों पर एक एक कमरा बना हुआ था, मतलब 2 कमरे, एक ड्राइंग रूम और लाउंज के अख्ताम पर एक छोटा सा ओपन किचन बना हुआ था। दोनों कमरों में से एक में अटैच बाथ था और दूसरे में स्टोर था। घर के अंदर बहुत ज़्यादा घबराहट थी।
ابو نے کرائے کا پوچھا تو مالک مکان نے بتایا کہ 8,000 روپے کرایہ ہے اور 20,000 روپے ایڈوانس۔ کرایہ سنتے ہی ہم تو حیران ہو گئے تھے، کیونکہ کرایہ مکان کے حساب سے بہت کم تھا۔ ہمارے علاقے میں ایک کمرے کا مکان کا کرایہ ہی 8,000 چل رہا تھا، تو یہ اتنا سستا کیسے مل رہا تھا؟ جبکہ یہاں تو 2 کمرے، ایک ڈرائنگ روم اور ایک لاؤنج بھی موجود تھا۔ امی تو بہت خوش ہو گئیں۔ مالک مکان نے بتایا کہ چھت ہے اوپر، اگر آپ کو کوئی کام ہو، کپڑے وغیرہ ہوں یا سکھانے ہوں تو آپ وہ یوز کر سکتی ہیں، میں آپ کو چابی دے دوں گا۔ ابو تو بہت خوش تھے اور مطمئن ہو گئے تھے، کیونکہ جس مکان میں ہم رہ رہے تھے اس کا کرایہ 13,000 روپے تھا اور اس میں بھی 2 کمرے تھے اور ایک کچن۔ ابو نے فوراً ان کو کہا کہ ہم یہ مکان لیں گے۔ ہماری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ ابو نے کہا کہ آپ جو بھی رنگ اور دوسرے کام ہیں وہ کروا دیں۔ مالک مکان نے کہا کہ جی وہ سب ہو جائے گا، ابھی پہلی آنے میں 8.5 دن تھے۔ ابو نے کہا کہ انشاءاللہ ہم پہلی سے یہاں شفٹ ہو جائیں گے۔ خیر 7-8 دن گزر گئے اور ہم سب سامان لے کر نئے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ اب اسمیل کافی کم ہو گئی تھی اور صفائی اور رنگ کے بعد گھر بالکل صاف ہو گیا تھا۔ ایک کمرہ میں نے اور میرے بڑے بھائی نے لے لیا تھا اور دوسرا کمرہ امی ابو نے لے لیا تھا۔ ابھی ڈرائنگ روم سیٹ نہیں ہوا تھا، سارا ایکسٹرا سامان ہم نے ڈرائنگ روم میں ہی رکھ دیا تھا کہ آہستہ آہستہ سیٹ کریں گے۔ بس فی الحال دونوں کمروں کو سونے کے قابل بنا دیا تھا، جہاں بندہ لیٹ سکتا تھا۔ پہلی رات ہم اتنا تھکے ہوئے تھے کہ کھانا کھانے کے بعد ہم سب کے سب سونے کے لیے لیٹ گئے۔ رات کو میری آنکھ کھلی تو وقت 2 کا ہوگا۔ مجھے اس وقت پانی کی موٹر کے آن ہونے کی آواز آئی۔ میں اپنے بیڈ سے اٹھا اور کمرے میں سے ہی سامنے موٹر والی جگہ پر نظر ماری تو دیکھا کہ وہاں کوئی کھڑا ہوا ہے۔ وہاں اندھیرا کافی تھا تو مجھے کوئی صاف نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگا کہ ابو ہیں اور انہوں نے ہی اٹھ کر پانی کی موٹر آن کی ہے، کیونکہ میری آنکھوں کے سامنے اندھیرے میں کوئی کھڑا ہوا صاف دکھائی دے رہا تھا، مگر اندھیرے کی وجہ سے کون ہے یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے آواز سی دی کہ ابو لائٹ آن کر دوں، مگر آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ میں بھی نیند میں تھا، تبھی باہر جانے کی بجائے میں واپس لیٹ گیا۔ صبح میری اور میرے بھائی کی آنکھ ایک ساتھ ہی کھل گئی۔ اب میری تو چھٹیاں سٹارٹ ہو گئی تھیں، تبھی میں تو فری تھا۔ بھائی تیار ہونے لگ گیا کیونکہ اس کو آفس جانا تھا۔ امی اور ابو بھی اتنے میں ہی اٹھ کر کمرے سے باہر آ گئے۔ امی کچن میں گئیں اور ناشتے کی تیاری کرنے لگ گئیں۔ کچن کا کچھ سامان امی نے نکال لیا تھا۔ تھوڑی دیر ہوئی ہوگی کہ امی نے کہا کہ سنیں، پانی ختم ہو گیا ہے، آپ ایسا کریں کہ موٹر آن کر دیں۔ ابو نے کہا کہ ابھی واش روم میں آ رہا تھا، اچانک پانی کیسے ختم ہو گیا؟ چلو میں موٹر آن کر دیتا ہوں، غلطی ہو گئی، کل رات کو ہی آن کرنی چاہیے تھی۔ میں نے ابو کو کہا کہ ابو آپ نے رات کو موٹر آن کی تو تھی، پھر کیسے ختم ہو گیا پانی؟ تو اس پہ ابو نے مجھے دیکھتے ہوئے بولا کہ بیٹا میں نے کب کی موٹر آن؟ کل رات کو تو مجھے کوئی ہوش نہیں تھی، میں لیٹتے ہی گہری نیند میں چلا گیا تھا۔ میں نے امی کی طرف دیکھا تو امی نے بھی یہی کہا کہ میں بھی نہیں اٹھی تھی۔ میں نے امی ابو دونوں کو کہا کہ ارے آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے کل رات خود روم سے جھانک کر دیکھا تھا کہ باہر موٹر آن ہوئی تھی اور وہاں کوئی کھڑا ہوا تھا۔ مجھے لگا کہ آپ ہیں، کیونکہ وہاں اندھیرا کافی تھا۔ میں نے آپ کو آواز بھی دی تھی کہ ابو آپ کو لائٹ آن کر دوں، مگر آپ نے جواب ہی نہیں دیا تھا۔ تو اس پہ ابو نے بڑی حیرت سے میری طرف دیکھا اور پھر امی کی طرف۔ اتنے میں ہی بھائی بھی باہر آ گیا اور امی کو کہنے لگا کہ امی ناشتہ دے دیں تاکہ میں نکلوں۔ بھائی کے جانے کے بعد امی نے مجھے بلایا اور کہا کہ اب بتاؤ تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے امی کو بتایا کہ کل رات میں نے کیا دیکھا تھا۔ امی کہنے لگیں کہ بیٹا تمہارا وہم ہوگا اور تم ہمیں بھی وہم میں ڈال رہے ہو۔ امی ابو کو دیکھ کر میں نے کہا کہ شاید ہاں صحیح کہہ رہے ہیں آپ لوگ، میرا ہی وہم ہوگا، مگر میں اندر ہی اندر پریشان تھا کہ اگر امی ابو میں سے کوئی بھی نہیں تھا تو پھر کل رات کون تھا جس کو میں نے اندھیرے میں دیکھا تھا؟ مجھے عجیب سا ڈر لاحق ہو گیا تھا کہ یار یہ کیا ہوا ہے میرے ساتھ۔ میں بالکل نیند میں بھی نہیں تھا اور وہ کوئی خواب بھی نہیں تھا۔ تو پھر خیر 1-2 دن مزید گزرے ہوں گے کہ شام کے وقت امی اپنے کمرے میں کام کر رہی تھیں کہ ان کو کسی کے زور سے بھاگنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں بھی گھر نہیں تھا، بھائی بھی جاب پر تھا اور ابو بھی کسی کام سے گئے ہوئے تھے۔ میں جب گھر آیا تو امی پریشان لگ رہی تھیں۔ میں نے امی سے پوچھا کہ امی کیا ہوا ہے، سب خیر تو ہے؟ امی نے مجھے کچھ نہیں بتایا، مگر جب ابو آئے تو امی نے ابو کو بتایا کہ آج گھر میں کسی کے بھاگنے کی آہٹیں سنائی دے رہی تھیں۔ ابو ہنسنے لگ گئے کہ واہ بیگم، تم بھی عجیب بات کرتی ہو، بھاگنے کی آہٹ کیسے سنائی دے گی؟ اس گھر میں ہم 3 لوگوں کے علاوہ ہے ہی کون؟ اسی رات مجھے بھی گھر میں سے کسی کی زور سے چلنے کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے اٹھ کے ٹی وی لاؤنج میں دیکھا تو واقعی میں ایسا محسوس ہوا تھا جیسے کوئی مسلسل چل رہا ہے،
مگر نظر نہ آ رہا ہے۔ میرے اوپر تو ایسا خوف چھایا کہ میں فوراً بیڈ پر آ کر لیٹ گیا اور پھر نہیں اٹھا۔ اگلے دن میں اٹھا اور اٹھتے ہی میں امی کے پاس گیا۔ امی کچن میں ناشتہ بنا رہی تھیں۔ میں نے امی کو کہا کہ امی، آپ کو کل کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دی تھی؟ تو امی نے مجھے دیکھا اور کہا کہ نہیں، تم ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ میں نے امی کو کہا کہ امی پلیز آپ چھپائیں مت، میں نے بھی کل رات لاؤنج میں کسی کے چلنے کی آہٹ محسوس کی تھی۔ تو امی نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگی کہ ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے بھی سنی ہیں وہ آہٹیں، مگر تمہارے ابو میری بات کا یقین نہیں کرتے ہیں۔ چلو آؤ ابو کو بتاؤ۔ میں نے بھی جا کر ابو کو بتایا تو ابو نے بولا کہ تم لوگوں کو واقعی میں یقین ہے کہ تم دونوں جو کہہ رہے ہو اس گھر کے بارے میں وہ ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا کہ جی ابو، میں سچ کہہ رہا ہوں، اور وہ بات بھی میں نے چھپا لی تھی، مگر وہ بھی سچ تھی کہ میں نے پہلی رات کسی کو موٹر کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا تھا، مگر بس اس لیے چپ ہو گیا تھا کہ کہیں امی گھبرا نہ جائیں۔ مگر آج جب امی کو بھی بولتے ہوئے سنا کہ انہوں نے آہٹ محسوس کی ہے تو بتا رہا ہوں۔ ابو نے کہا کہ چلو پھر ایسا کرتے ہیں کہ قرآن خوانی کرواتے ہیں، اگر کچھ ہوگا تو بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ہم نے اسی دن مسجد سے بچوں کو بلوا کر قرآن خوانی کروائی، اور اس کے بعد جو شروع ہوا اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ہم سب سکون سے رات کے وقت سو رہے تھے کہ اچانک مجھے میرے بڑے بھائی کے چیخنے کی آواز آئی۔ میں فوراً گھبرا کر اٹھ گیا۔ اٹھنے میں ہی امی ابو بھی اٹھ گئے۔ میں نے بیڈ پر دیکھا تو بھائی موجود نہیں تھا۔ میں فوراً بھاگتا ہوا لاؤنج میں آیا۔ امی ابو بھی آ گئے تھے تو بھائی بے ہوشی کی حالت میں کچن میں گرا ہوا تھا۔ ہم نے فوراً اس کو اٹھایا اور اندر بیڈ پر لے کر آئے۔ ابو نے فوراً ایمبولینس کو کال کر دی، کیونکہ آج سے پہلے کبھی بھی بھائی بے ہوش نہیں ہوا تھا۔ ایمبولینس آئی، ہم ہاسپٹل گئے تو وہاں ڈاکٹر نے کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہے، شاید ویسے ہی کمزوری ہو گئی ہوگی۔ خیر ڈرپ لگا دی ہے، جیسے ہی تھوڑا بہتر فیل کرتے ہیں آپ ان کو گھر لے جائیے گا۔ تقریباً 3 گھنٹے بعد ہم گھر آئے۔ بھائی کو آرام سے لیٹایا۔ امی نے پوچھا کہ بیٹا کیا ہوا ہے؟ تو بھائی کے چہرے پر خوف کے اثرات تھے، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ امی نے اس کو پیار کیا کہ بیٹا جو بھی ہے بتاؤ۔ تو بھائی بولا کہ امی مجھے پیاس لگی تھی تو میں پانی پینے کے لیے کچن میں آیا۔ پانی پی ہی رہا تھا کہ آپ کے کمرے میں سے ایسا لگا کہ کوئی باہر آیا ہے۔ وہ جو بھی تھا اندھیرے میں اس کی موجودگی صاف صاف محسوس ہو رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ابو آپ کو پانی دوں؟ تو آگے سے کوئی جواب نہیں آیا۔ وہ سایہ آہستہ آہستہ میرے پاس آنے لگا تو میں نے سوچا کہ ابو ہیں۔ میں نے کچن کی لائٹ آن کی تو وہ جو بھی تھا وہاں موجود نہیں تھا۔ مجھے تب تک یہی لگ رہا تھا کہ ابو ہیں اور شاید وہ واپس روم میں چلے گئے ہیں، تو میں نے فوراً لائٹس آف کر دیں، مگر جیسے ہی لائٹس آف کی تو وہ سایہ پھر سے آپ کے روم سے نکلا اور تیزی سے میرے پاس آ گیا۔ میں نے گھبرا کر لائٹ آن کی تو وہ سایہ بہت تیزی سے ڈرائنگ روم کے اندر کی طرف کہیں غائب ہو گیا۔ میں اتنا خوف زدہ تھا کہ چیخ پڑا اور بے ہوش ہو گیا۔ امی نے جب یہ سنا تو رونے لگ گئیں کہ یہ کیسا گھر لے لیا ہے ہم نے، جب سے آئے ہیں کچھ نہ کچھ محسوس ہوتا ہے، جبکہ اس گھر میں جو کچھ بھی تھا اس نے ابھی تک ہمیں کسی بھی قسم کا نقصان نہیں پہنچایا تھا، مگر اپنی موجودگی کا احساس ضرور دلایا تھا۔ ابو بھی سن کے پریشان ہو گئے تھے کہ یہ کیا چکر ہے، اور جب سے قرآن خوانی کروائی تھی تب سے تو ہر روز کبھی کوئی چیز تو کبھی کوئی چیز خود بخود گر کے ٹوٹ جاتی تھی، یا رات کو کسی کے بھاگنے کی آوازیں آنا شروع ہو جاتی تھیں، اور پھر تو ایسی آوازیں آنا شروع ہو گئی تھیں کہ سب کو سنائی دیتی تھیں کہ کوئی بھاگ رہا ہے۔ کتنی ہی راتیں ہم نے اس گھر میں جاگ کر گزاریں۔ اس کے بعد ابو نے اس گھر کے مالک مکان کو بلایا تو انہوں نے بالکل ماننے سے انکار کر دیا کہ اس گھر میں کوئی اثرات وغیرہ ہیں۔ وہ کہنے لگے کہ بھائی ہم نے پوری زندگی گزاری ہے اس گھر میں، اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے تو آپ یہ مکان خالی کر دیں۔ اس کے بعد پھر ابو نے فیصلہ کیا کہ وہ ہماری جانوں کو کسی بھی قسم کے خطرے میں نہیں ڈالیں گے۔ تبھی ابو نے فوراً وہ گھر اسی مہینے خالی کر دیا اور دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد ابو اسی گلی سے گزرے تو وہاں وہی کرائے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ ابو کو بڑی حیرانی ہوئی کہ اتنے کم کرائے کے باوجود کوئی بھی ابھی تک اس کو کرائے پر لینے کے لیے آیا نہیں ہے۔ تو اسی گلی میں رہنے والے ایک بزرگ شخص وہاں سے گزر رہے تھے، جو ابو کو دیکھ کر رک گئے اور کہنے لگے کہ جناب کیا بات ہے، کرائے پر لینا ہے کیا؟ تو ابو نے کہا نہیں، بس ویسے ہی دیکھ رہا ہوں۔ تو وہ شخص بولے بیٹا میں عمر میں کافی بڑا ہوں، مگر ایک مشورہ دوں گا کہ یہ مکان نہیں لینا۔ ابو نے حیرت سے پوچھا کہ کیا ہوا ہے، کوئی وجہ؟ تو وہ بولے کہ بیٹا یہاں اثرات ہیں، یہاں رہنے والوں کو تنگ کرتے ہیں، بیچارہ اس کا مالک مکان بھی انہی وجوہات کی وجہ سے یہاں سے چلا گیا اور دوسرا مکان خرید لیا۔ ابھی کچھ دنوں پہلے بھی ایک فیملی آئی تھی، وہ لوگ تو بس ایک ہفتہ بھی نہ رکے اور بھاگ گئے۔
ابو نے کہا کہ کچھ عرصہ پہلے میں نے بھی یہ مکان لیا تھا اور ہمارے ساتھ بھی واقعات ہوتے تھے، مگر مالک مکان نے کہا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ تو وہ بزرگ بولے کہ وہ جھوٹ بولتا ہے، وہ تو خود ڈر کی وجہ سے یہاں سے بھاگا ہے۔ اچھا ہوا آپ لوگوں نے بھی خالی کر دیا۔ بیٹا یہ کچھ گھر چھوڑ کر ہی میرا گھر ہے۔ میں ایک بار عشاء کی نماز سے واپس گھر آ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ پورے گھر کی لائٹس آن ہوئی ہیں، جبکہ باہر مین گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، اور پھر سب لائٹس ایک ساتھ ہی آف ہو گئیں۔ گلی کے کچھ لوگوں کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ انہوں نے کسی کالے سائے کو گھر کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو ابو بھی یہ سن کر ذرا خوف زدہ ہو گئے اور ان کو سب باتیں یاد آ گئیں۔ وہ ان بزرگ شخص سے سلام کر کے وہاں سے نکل گئے، اور گھر آ کر جب سب کچھ بتایا تو ہم نے بھی اللہ پاک کا شکر ادا کیا کہ ہم خیر و عافیت سے اس گھر سے نکل آئے۔ میں آج بھی جب وہ رات یاد کرتا ہوں نا، جب میں نے موٹر کے پاس کسی کو کھڑا ہوا دیکھا تھا، تو قسم سے میرا پورا وجود خوفزدہ ہو جاتا ہے کہ اگر میں ابو سمجھ کر وہاں چلا جاتا تو میرا کیا ہوتا۔